हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज की कहानी बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाली है, तो प्लीज़ कहानी को एंड तक ज़रूर सुनना। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करें। आप ये कहानी किस शहर से देख रहे हैं? कृपया अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर शामिल करें। मेरा नाम पूनम है, मैं बिहार की रहने वाली हूँ। वैसे तो मेरा रंग बिल्कुल साफ-सुथरा है और गोरा था, नैन नक्श भी तीखे थे, लेकिन मैं बहुत दुबली-पतली थी। बचपन से ही मुझे लड़कों के साथ खेलना-कूदना बहुत पसंद था। अक्सर गली-मोहल्ले के लड़कों के साथ ही खेलते हुए नज़र आती थी। घर में सबसे छोटी थी, इसीलिए मम्मी-पापा का लाड-प्यार भी सबसे ज़्यादा मुझे मिला। मुझसे बड़ी 3 बहनें थीं, जो शादीशुदा थीं और मेरा ज़्यादातर वक़्त गली के लड़कों के साथ ही बीतता था। मेरा पहनावा भी लड़कों जैसा हो गया था। शर्ट और जीन्स पहनती, सर पर कैप लगाकर घूमती थी। वॉलीबॉल और क्रिकेट मेरे सबसे पसंदीदा खेल थे। कब वक़्त गुज़र गया और मैं 17 साल की हो गई, मुझे खुद भी नहीं पता चला। जैसे ही मैं 17 साल की हुई, मम्मी ने घर पर बैठाना शुरू कर दिया। कहती थीं कि लड़की हो तुम घर पर रहा करो, शर्म नहीं आती, मोहल्ले के लड़कों के साथ खेलती हो। देखे हैं, अपने पैर नंगे पाँव खेल-खेल कर इतने बड़े हो गए हैं कि अब शायद मर्दों की चप्पल ही आएँगी तुम्हें। लेकिन मैं हमेशा की तरह उनकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। मुझे सिर्फ ये चिंता थी कि मैं मोहल्ले में क्रिकेट मैच हो रहा था और मैं उसमें कहीं नहीं जा पा रही थी। मैंने मम्मी से कहा कि बस आखिरी बार खेलने जाने दो, लेकिन वह नहीं मानी। मेरा बाहर जाना पूरी तरह बंद कर दिया गया। अब बस इतना ही कर सकती थी कि छत पर जाकर पतंग उड़ाऊं या फिर बराबर वाले राम की छत पर जाकर उसकी मम्मी से शिकायत करूं कि मुझे मम्मी ने घर में कैद कर दिया है। मेरी चाल-डाल, रहन-सहन सब कुछ लड़कों जैसा था। राम मुस्कुराकर कहता, कोई बात नहीं पूनम, अब तुम बड़ी हो गई हो, घर पर रहो। वो उल्टा मुझे ही समझाने लगता। मैं अक्सर उसी से उसकी शर्ट लेकर पहन लिया करती थी। मोहल्ले के लड़कों ने कभी मेरे साथ कोई गलत हरकत नहीं की थी। शायद इसकी वजह राम था, जो हर जगह मेरा रक्षक बनकर रहता था। पापा फौज में थे, 9 महीने तक घर नहीं आते थे। राम ही मम्मी के सारे काम कर देता था, क्योंकि हमारा कोई भाई नहीं था। जब मैंने 15 क्लास पूरी की, तभी से मेरी माँ की सहेली ने मेरा रिश्ता अपने बेटे के लिए मांग लिया था। मैं 22 साल की थी जब बिजनौर से माँ की सहेली ने मेरे लिए अपने बेटे का रिश्ता भेजा। मुझे जब पता चला तो मैंने मम्मी से साफ कह दिया, मैं आपको छोड़कर किसी और शहर नहीं जाऊंगी। मम्मी बोली, तुम्हारी हरकतों से मैं अब शर्मिंदा हो चुकी हूँ। तुम जैसी हो, मैं तुम्हारी शादी यही नहीं करवा सकती। वह मेरी बचपन की सहेली है, बहनों जैसा प्यार है, वह तुम्हारी सारी बातें छुपा लेगी। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। शादी की कई तैयारियां नहीं थीं। मेरे मन में दिमाग में अब भी क्रिकेट और पतंगबाजी ही भरी थी। शादी से 10 दिन पहले तक मैं भागने की तरकीबें सोचती रही। छुप-छुप कर बाहर निकल भी जाती थी। मम्मी खींच कर वापस लाती थी। कहती, शादी में अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं और ये लड़की अब भी नहीं संभल रही। दुल्हन इधर-उधर यूं नहीं भटकती, नहीं तो उस पर रंग रूप नहीं चढ़ता। किसी तरह वे 5 दिन मैंने छत से आसमान की तरफ पतंगें उड़ती और करती देखकर काटे थे। जब कोई पतंग कटती तो मैं दौड़कर छत की तरफ भागती, ताकि उसे पकड़ सकूं। मेरी बारात दिन में आई थी और शादी होते ही रात की ट्रेन से विदाई भी कर दी गई। भारी भरकम दुल्हन के जोड़े में पहली बार ट्रेन का सफर कर रही थी। बहुत बोर हो रही थी। पवन, मेरा पति, सामने वाली सीट पर बैठा मुझे लगातार देखे जा रहा था। उसकी निगाहों में कुछ था जो मुझे उलझा रहा था। जिन लड़कों के साथ मैं अब तक खेलती आई थी, उनकी नज़रों में कभी वह बात नहीं थी जो पवन की आंखों में थी। मुझे भारी लहंगे में बहुत तकलीफ हो रही थी। मैं तो आज तक सलवार सूट भी ढंग से नहीं पहनती थी, हमेशा लोअर टी-शर्ट या जीन्स में घूमती रही थी। किसी तरह 18 घंटे का सफ़र किया। सोने से पहले मैंने अपनी सारी ज्वेलरी उतार दी थी। बिजनौर पहुंचने पर मेरी सास ने अपने मोहल्ले की एक लड़की से दोबारा मेरा मेकअप करवाया। मैं नींद और थकावट से बेहाल थी, क्योंकि ट्रेन में ठीक से सो नहीं पाई थी। वैसे भी मैं नींद की बड़ी पक्की थी।
جب بھی مجھے نیند آتی میں چاہ کر بھی خود کو جگا نہیں پاتی تھی، اسی لیے اپنے پتی کے کمرے میں آنے کا انتظار بھی نہیں کیا تھا۔ تکیے پر سر رکھ کر میں سو گئی تھی۔ نہ جانے رات کس سمے میری آنکھ کھلی تھی، میں نے دیکھا پون صوفے پر تکیا رکھ کر سو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑی شرمندگی سی ہوئی تھی۔ مجھے اس کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ خیر میں نے گھڑی پر نظر دوڑائی تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ جب سے میں آئی تھی بس ناشتہ کر کے ہی ساس نے مجھے کمرے میں بٹھا دیا تھا اور میں کمرے میں آتے ہی لیٹ کر سو گئی تھی۔ میں اٹھ کر کمرے سے جانا چاہتی تھی تاکہ اپنے کھانے پینے کا کچھ جگاڑ لگا سکوں، لیکن جیسے ہی میں نے بیڈ سے نیچے پاؤں رکھے، نہ جانے نیچے کیا تھا کہ میرا پاؤں سے ٹکراؤ ہو گیا اور میں گرتے گرتے بچی تھی، لیکن میرے منہ سے ایک چیخ نکل گئی تھی اور میں جلدی ہی سنبھل بھی گئی تھی۔ گرنے سے تو بچ گئی تھی لیکن چیخ کی آواز سن کر پون کی آنکھ ضرور کھل گئی تھی۔ مجھے جاگتا دیکھ کر وہ مسکراتا ہوا اٹھ کر میرے پاس آ گیا، اپنا تکیا بھی بیڈ پر رکھا۔ بے شک اس کا بچپن میں میرے گھر آنا جانا تھا، لیکن اب پون میرے لیے بالکل انجان تھا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا، ہو گئی تمہاری نیند پوری؟ کتنا جگایا میں نے تمہیں لیکن تم تھی کہ جاگنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تم تو سارے گھوڑے بیچ کر ایسی سوئی تھی کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لیا۔ میں نے کہا آئی ایم سوری، شاید سفر کی وجہ سے بہت تھک گئی تھی، اسی لیے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب آنکھ لگ گئی۔ کہنے لگا ہاں میں نے تمہیں جگانے کی کوشش کی تھی لیکن نیند میں ہی تم نے صاف کہہ دیا کہ مجھے سونے دو۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے مجھے دیکھا تھا۔ مجھے تو ایسا کچھ بھی یاد نہیں تھا، لیکن ایسا ہو بھی سکتا ہے کیونکہ گہری نیند میں جب ممی مجھے اٹھاتی تو میں انہیں بھی ایسے ہی کہتی تھی۔ اس وقت مجھے کافی شرمندگی سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ کیسے پون سے یہ کہوں کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے کہ تبھی اس نے میرا ہاتھ تھام کے کہنے لگا، بے شک ہماری ماں کا آپس میں آنا جانا تھا اور ملنا جلنا تھا، لیکن میں تمہیں پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ میری ماں نے جب مجھے تمہارے لیے پوچھا تو میں نے اپنا فیصلہ ماں پر چھوڑ دیا تھا، لیکن پھر یہ سوچنے لگا پتہ نہیں تم کیسی ہوگی لیکن تم خوبصورت ہو۔ مجھے اپنی ماں کے فیصلے پر کوئی بھی اعتراض نہیں ہے، بلکہ خوش ہوں کہ میری ماں نے اتنی خوبصورت لڑکی میرے لیے چنی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے سائڈ ٹیبل سے انگوٹھی نکالی اور میری انگلی میں پہنا دی۔ کچھ دیر تک وہ میری تعریفیں کرتا رہا۔ میرے لیے سب کچھ نیا نیا اور بہت ہی انوکھا تھا، کیونکہ اب تک جن لڑکوں کے ساتھ میں کھیلا کرتی تھی وہ مجھے لڑکا ہی سمجھا کرتے تھے، کبھی مجھے ایسی باتیں نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے پون کے منہ سے اپنی تعریف سن کر مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ اس کا میرے چہرے کو چھونا مدہوش کر رہا تھا کہ اچانک سے وہ میرے ہاتھ دیکھ کر چپ سا ہو گیا۔ کہنے لگا تمہارے ہاتھ اتنے موٹے اور بڑے سے کیوں ہیں؟ لڑکیوں کے ہاتھوں جیسی خوبصورت کیوں نہیں ہیں؟ اس نے میرے ہاتھ کو چھوڑ دیا تھا۔ کہنے لگا مجھے لڑکیوں میں مردانہ جھلک بالکل اچھی نہیں لگتی۔ میں نے اپنے ہاتھ غور سے دیکھے۔ شاید مجھے لڑکیوں کی طرح ناخن بڑھانے کا شوق نہیں تھا، نہ ہی اپنے ہاتھوں کی دیکھ بھال کرنے کی مجھے کوئی پرواہ تھی، اسی لیے میرے ہاتھ بڑے روکھے پھیکے اور ہر وقت لڑکوں والے کھیل کھیل کے موٹے سے ہو گئے تھے۔ وہ بیڈ سے اتر کر مالی کے پاس چلا گیا۔ الماری کھول کر اس نے ایک ریڈ کلر کا ڈریس مجھے تھما دیا۔ کہنے لگا اسے پہن کر آؤ۔ میں خود بھی ان بھاری کپڑوں سے تنگ آ چکی تھی، اسی لیے شکر کیا، لیکن جیسے ہی واش روم جا کر ان کپڑوں کو دیکھا تو نیٹ کی بہت ہی باریک سی نائٹی تھی، لیکن میں نے شرماتے ہوئے وہ پہن لی تھی۔ اسے پہنتے ہوئے میں بے حد نروس ہوئی تھی۔ میں کمرے میں آئی تو سامنے ہی پون ہاتھ میں عطر کی بوتل پکڑے خود پر اسپرے کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکراتا ہوا میرے پاس آ گیا، مجھ پر عطر کرنے لگا، کہنے لگا مجھے یہ عطر کی خوشبو بہت پسند ہے۔ یہ کہہ کر وہ مجھے اپنے آپ سے لگائے بیڈ پر لے گیا، مجھے پیار بھری باتیں کرنے لگا۔ اس کی نظریں میرے پورے شریر پر گھوم رہی تھیں اور میں بے حد شرما رہی تھی، کیونکہ ایسی نظروں سے میرا پہلی بار سامنا ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس نے مجھے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا تھا۔ اس کے ہاتھ میرے شریر کے ہر حصے کا سفر کر رہے تھے، لیکن ایک جگہ جا کر اس کے ہاتھ رک گئے تھے۔
پھر اچانک ہی وہ مجھ سے ایک دم پیچھے ہٹا۔ اس کے چہرے کے ہاؤ بھاؤ ایک دم بدلے تھے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے ہوا کیا ہے۔ وہ فوراً کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں کافی دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ واپس کمرے میں نہیں آیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اسے ہوا کیا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو بہت خوش تھا، پتہ نہیں اسے کیا ہوا تھا۔ پوری رات وہ کمرے میں نہیں آیا تھا۔ صبح میں نے اپنے کپڑے بدل لیے، کمرے سے باہر آ گئی۔ میں نے دیکھا وہ باہر ہال کے صوفے پر سو رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی تھی کہ وہ کمرے کی بجائے صوفے پر باہر کیوں سو رہا تھا۔ میں جیسے ہی اس کے پاس آئی، وہ مجھے دیکھ کر منہ پھیرنے لگا، اور پھر تو جیسے یہ سلسلہ ہی شروع ہو گیا تھا۔ میں جتنا اس کے پاس جانے کی کوشش کرتی، وہ مجھ سے اتنا ہی دور بھاگتا۔ وجہ بھی نہیں بتاتا تھا۔ شادی کے بعد اس کی کچھ میٹھی باتوں نے میری دنیا بدل دی تھی، لیکن وہ پتہ نہیں کیوں مجھ سے کترانے لگا تھا۔ کافی دن گزر گئے تھے، لیکن اس کا ویوہار مجھ سے نہیں بدلا تھا۔ ایک بار میں تنگ آ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، پون آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ کیوں مجھ سے دور دور رہتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ مجھے اگر پتا ہوتا کہ تم ایسی ہو تو میں کبھی تم سے شادی نہیں کرتا۔ میں اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھی تھی۔ میں نے کہا، آخر میں نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ وہ کہنے لگا، تمہارے اندر تو لڑکیوں جیسی کوئی بات ہی نہیں ہے، تم تو مردوں جیسی دکھتی ہو، تمہاری چال ڈھال اور شریر کی بناوٹ تک مردوں جیسی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ شاید میں لوور اور ٹی شرٹ پہنتی تھی، اسی لیے وہ ایسا کہہ رہا ہوگا۔ کیونکہ مجھے شروع سے ہی ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہننے کی عادت تھی، اسی لیے میں نے اب تک اپنے دہیج کی فینسی سوٹ تک نہیں نکالی تھی۔ اب میں نے اپنے دہیج کی وہ ساری ڈریس نکال لی اور انہیں پہننا شروع کر دیا، اور اپنی ساس کے ساتھ مل کر پون کی پسند کا کھانا بنانا بھی سیکھ لیا تھا۔ اس کے سارے کام بھی اپنے ہاتھوں سے کرنے لگی تھی۔ میں نے 3 مہینے میں ہی خود کو ایک دم بدل کر رکھ دیا تھا کہ شاید پون کا ویوہار مجھ سے ٹھیک ہو جائے، لیکن وہ تو کسی پتھر کی طرح بن چکا تھا۔ روز رات کو دیر سے گھر آتا اور صوفے پر لیٹ کر سو جاتا۔ میں اس کی سنگت کے لیے تڑپتی تھی، اس کی محبت پانا چاہتی تھی۔ آخر ایک نیچرل سی خواہش ہے۔ میری شادی ہوئی تھی اور وہ میرا پتی تھا۔ پتنی ہونے کے ناطے میں پتی کے ساتھ ہر رشتہ قائم کرنا چاہتی تھی۔ پہلے میں جو ہر چیز سے لاپرواہ رہتی تھی، اب پون کی پسند میں ڈھلتے ڈھلتے اپنی پرسنالٹی تک کھو دی تھی۔ میں نے خود کو پون میں پسند میں ڈالنے کی ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی تھی، لیکن وہ ایسے ہی تھا، مجھ سے اب بھی بات نہیں کرتا تھا۔ ایک رات میں سو رہی تھی، مجھے چلا کر بات کرنے کی آوازیں آنے لگی، اور شور سے میری آنکھ کھلی تھی۔ میری ساس اور پون میں بہت بحث ہو رہی تھی۔ میں کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آئی تو ساس کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی اور کمرے سے بحث کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں کمرے تک پہنچ گئی تھی، لیکن جو بات پون اور میری ساس کے بیچ ہو رہی تھی، وہ سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ پون اپنی ماں سے کہہ رہا تھا کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اور یہ سن کر تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ میری ساس کہنے لگی، خبردار جو تم نے یہ شبد بھی اپنی زبان سے نکالا۔ وہ کہنے لگا کہ میں پونم کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ میری ساس کہنے لگی، کیوں، ایسا کون سا عیب ہے میری بچی میں؟ تمہارے خاطر اس نے خود کو بدل کر رکھ دیا ہے، کھانا بناتی ہے، تمہارے سارے کام کرتی ہے، پورے گھر کو اس نے سنبھال لیا ہے، اپنے پہننے اوڑھنے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے تک کا طریقہ بدل لیا ہے، اور ایک تم ہو کہ تم اس پر سوتن لا کر بیٹھانا چاہتے ہو۔ وہ کہنے لگا، ماں، میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ اس میں کیا کمی ہے۔ میں کیا، اس کے ساتھ تو کوئی بھی مرد زندگی نہیں گزار سکتا، اسی لیے میں دوسری شادی کروں گا۔ پونم کہے تو میں اسے طلاق بھی دینے کو تیار ہوں، اور چاہے تو میرے نام کے ساتھ بھی زندگی گزارتی رہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکلتا تو مجھے دیکھ کر رک سا گیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ مجھ سے نظریں چراتا ہوا کمرے سے چلا گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے کمرے میں آ گئی۔ میں نے کہا، آج مجھے بتا ہی دو پون کہ مجھ میں ایسی کون سی کمی ہے جس کی خاطر تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو۔ وہ کہنے لگا، خود کو آئینے میں دیکھ لو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہارے اندر کیا کمی ہے۔
میں نے کہا کہ وہ تو میں خود کو روز دیکھتی ہوں، مجھے نہیں پتا، انسان کو ہمیشہ اپنا سب اچھا ہی لگتا ہے، لیکن تم بتاؤ کیا برائی ہے مجھ میں؟ کہنے لگا تمہارے اندر عورتوں والی خوبصورتی نہیں ہے، لیڈیز کپڑے پہننے سے تمہارے شریر کی بناوٹ بدل نہیں جائے گی، کبھی اکیلے میں شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر دیکھنا، بالکل سپاٹ مردوں جیسا سینہ ہے تمہارا، تمہارے سامنے آتے ہوئے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں کسی مرد کے پاس موجود ہوں، اور مجھے تم سے گھن آتی ہے، تمہاری سنگت میں گھٹن کا احساس ہوتا ہے، مجھے تمہیں چھونے سے کچھ بھی اچھا محسوس نہیں ہوتا، اور نہ ہی میرے دل کے جذباتوں میں کوئی طوفان اٹھتا ہے، تمہارے پاس آنے کو جی نہیں چاہتا، تمہارا دیکھ کر جی مچلانے لگتا ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ میں تو اس کی باتیں سن کر بے جان سی ہو کر بیٹھ گئی تھی، عورت کی اس سے بڑی بے عزتی کیا ہو سکتی تھی؟ جن شبدوں میں پون نے میری کی تھی، جو کمی اس نے مجھے بتائی تھی اس میں میرا کیا بس نہیں تھا، جو انسلٹ اس نے میری کی تھی میں پوری رات روتی رہی تھی۔ اگلے دن میری ساس نے مجھے کہا کہ جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے تم مائکے نہیں گئی ہو، تم کچھ دن کے لیے اپنی ماں کے گھر چلی جاؤ۔ میں نے کہا ممی جی اگر میں یہاں سے چلی گئی تو پون دوسری شادی کر لیں گے۔ یہ سن کر میری ساس کہنے لگی میں اسے سمجھاؤں گی، تم اس کا ہر کام سمے پر کر کے دے رہی ہو، اسی لیے اسے تمہاری قدر نہیں ہے، جب تم یہاں نہیں ہوگی تو وہ خود تمہاری کمی محسوس کرے گا، پھر اسے تمہاری قدر ہوگی۔ مجھے اپنی ساس کی بات ٹھیک لگی، میں واپس اپنی ماں کے گھر چلی گئی۔ میں پورے 8 مہینے کے بعد مائکے گئی تھی، میں پوری طرح بدل چکی تھی۔ جب میں گھر آئی تو اپنی ماں کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری ماں سمجھی تھی کہ ان سے دور رہنے کی وجہ سے اداس ہوں اس لیے رو رہی ہوں۔ ابھی مجھے آئے آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ جب محلے کے سارے لڑکے جو میری ہی عمر کے تھے مجھ سے ملنے آ گئے، لیکن میں آج ان سے دوری بنا کر مل رہی تھی کیونکہ میری سوچ بدل گئی تھی۔ ان لڑکوں میں ایک لڑکا راگھو بھی تھا جو میری سب سے زیادہ دوستی اسی کے ساتھ تھی، وہ ابھی مجھ سے ملنے آیا تھا۔ میں سب سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، لیکن دل ہی دل میں پریشان ہو رہی تھی، مجھے پون کی فکر ستائے جا رہی تھی۔ سب مجھ سے باتوں میں بزی تھے، بس ایک راگھو تھا جو چپ تھا اور ایک ٹک مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ جب سب چلے گئے تو وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا تمہیں کیا ہوا ہے پونم، اتنی اداس کیوں ہو؟ میں نے کہا نہیں تو، بہت خوش ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میرے شبد نہ چاہتے ہوئے بھی نم ہو گئے تھے، وہ میرے چہرے کو اور میری آنکھوں کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، کہنے لگا ہاں نظر آ رہی ہے مجھے تمہاری خوشی، بچپن ساتھ گزارا ہے ہم نے، ساتھ کھیلے ہیں، ساتھ ہنسے ہیں اور ساتھ روئے بھی ہیں، اسی لیے مجھ سے جھوٹ مت بولو، اگر تمہارے پتی نے تمہیں کچھ کہا ہے تو بس ایک بار اشارہ کر دو، پھر دیکھو سالے کو کیسے ٹھیک کرتا ہوں۔ اس نے اپنی آستین چڑھاتے ہوئے مجھ سے کہا تھا۔ میں نے کہا تمیز سے بات کرو، تمہارے جیجا جی ہیں۔ وہ کہنے لگا تمہاری آنکھوں میں آنسو لانے والا جو وجہ بنے گا تو اسے چھوڑوں گا نہیں۔ میں نے کہا راگھو وہ بہت اچھا ہے، اب میں اسے کیا بتاتی، میری دوستی راگھو کی بہن سے تھی، ساتھ بچپن سے ہی بہت تھی، وہ شادی شدہ بھی تھی، سوچا کہ جا کر اس سے معاملے کا حل پوچھ لوں، شاید وہ میری مدد کر دے۔ اگلے دن میں راگھو کے گھر چلی گئی۔ راگھو اس سمے اپنے پاپا کے ساتھ ان کی دکان پر جایا کرتا تھا، ان کی اپنی فرنیچر کی مارکیٹ میں دکان تھی اور وہ اپنے پاپا کے ساتھ مل کر ان دکانوں کو سنبھالتا تھا، اسی لیے شام کو ہی گھر لوٹتا تھا۔ میں دوپہر کے سمے گھر گئی تھی کیونکہ اگر راگھو گھر پر ہوتا تو میرے سر پر ہی منڈراتا رہتا۔ مجھے دیکھ کر راگھو کی بہن بہت خوش ہوئی تھی، مجھ سے میری شادی شدہ زندگی کے بارے میں پوچھنے لگی۔ میں نے اسے یہی کہا کہ پون بہت اچھا انسان ہے اور میں بہت خوش ہوں، پھر باتوں ہی باتوں میں اس سے جھجکتے ہوئے یہ سوال پوچھ ہی لیا جو میری زندگی کی سب سے بڑی پرابلم بن گیا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی وہ مجھے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے جائے گی جو اس بات کا علاج کرتی ہے۔ میں یہ سن کر خوش ہو گئی تھی، میں چاہتی تھی بنا کسی سے کچھ کہے میری پرابلم کا حل ہو جائے، اسی لیے میں اگلے ہی دن راگھو کی بہن کے ساتھ اس لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی تھی۔ اس نے مجھے کچھ دوائیاں دے دیں اور اچھی خوراک کھانے کے لیے بھی کہنے لگی۔ میں گھر واپس آئی تو فون پر میری ماں
میری ساس سے بات کر رہی تھی، میں نے ماں سے فون لے لیا اور خود اپنی ساس سے بات کرنے لگی۔ ان سے پون کے بارے میں پوچھنے لگی۔ وہ کہنے لگی میں روز اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن وہ میری بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن تم چنتا مت کرو، میں اسے منا لوں گی، تم بس اپنی صحت کا خیال رکھو۔ میں بہت پریشان تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے جو میڈیسن مجھے کھانا کھانے کے بعد کھانی تھی، لیکن ساس سے بات کرنے کے بعد جیسے میری بھوک ختم ہو گئی تھی۔ مجھے لگا تھا میرے جانے کے بعد پون کو میری کمی محسوس ہوگی، وہ مجھے یاد کرتا ہوگا، لیکن وہ تو ابھی ویسا ہی تھا۔ میں نے کچھ ہی نوالے کھائے اور اپنی میڈیسن کھا لی۔ اسے کھانے کے بعد مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی، سینے میں درد کی ٹیس اٹھنے لگی تھی۔ مجھے اپنا سینہ بھاری بھاری لگنے لگا تھا، شاید میری پرابلم کا حل یہی ہو۔ یہ سوچ کر میں وہ کھانے لگی اور اسے کھاتے ہی میرے پسینے چھوٹنے لگ جاتے تھے، مجھے گھبراہٹ ہونے لگتی، لیکن پون کی خاطر میں یہ سب کر رہی تھی۔ ایک بار میرے نمبر پر پون کی کال آ رہی تھی۔ جب سے میں اپنے گھر آئی تھی، پون کی کال آج پہلی بار آئی تھی۔ میں نے فوراً سے فون اٹھا لیا، مجھے لگا شاید وہ مجھے یاد کر رہا ہوگا، اسی لیے اس نے فون کیا ہوگا۔ لیکن وہ کہنے لگا تم جو کھیل میرے ساتھ کھیل رہی ہو اچھا نہیں کر رہی ہو، میری ماں مجھے تمہاری وجہ سے جائیداد سے بے دخل کر رہی ہے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ پتہ نہیں تم جیسی مردانہ لڑکی نے میری ماں پر کیا جادو کیا تھا کہ اسے سارے جہاں کی خوبیاں بس تمہارے اندر نظر آتی ہیں۔ اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو اپنا علاج کراؤ، میں تمہیں بس 20 دن دے رہا ہوں ورنہ طلاق بھیج دوں گا۔ چاہے میری ماں مجھے اس کے بعد گھر سے بے دخل کر دے، لیکن تمہیں بھی برباد کر دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور میں یہ سن کر رونے لگی تھی۔ بار بار پون پون کہہ رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ مت کرو۔ جیسے ہی فون بند کر کے پلٹی تو میرے پیچھے ہاتھ باندھے راگھو کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میں نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ کہنے لگا تمہارے پتی کا فون تھا؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا کیا کہہ رہا تھا اور کیوں رو رہی ہو؟ وہ اس وقت کافی سیریسلی مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا میرے سر کیوں سوار رہتے ہو اور بنا بتائے میرے کمرے میں چلے آتے ہو؟ تم ہوتے کون ہو میرے کمرے میں اس طرح میری بنا انومتی کے آنے والے؟ جاؤ نکلو۔ ہر حال میں اسے کچھ بھی بتانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے اسے بڑی کھری کھری باتیں سنا دی تھی۔ میرا یوں غصہ دیکھ کر مجھ سے کہنے لگا کہ تم چھپا نہیں سکتی مجھ سے کوئی بھی بات، مجھے اندازہ ہے کہ تمہارے پتی کا ویوہار تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ ہم پتی پتنی کے آپس کا معاملہ ہے، تم ہوتے کون ہو میرے بیچ میں بولنے والے؟ بھگوان کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو، جاؤ یہاں سے۔ میں نے اسے دھکا دیتے ہوئے کمرے سے باہر نکال دیا اور کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ سامنے رکھی اپنی میڈیسن دیکھ کر مجھے پون کی بات یاد آنے لگی۔ میں نے 2 ٹیبلٹ نکالی اور ایک ساتھ کھا لی۔ میں چاہتی تھی کہ میری سمسیا کا حل جلد سے جلد ہو جائے تاکہ میرا گھر ٹوٹنے سے بچ سکے، لیکن وہ دوا کھاتے ہی مجھ پر اس قدر گھبراہٹ سوار ہوئی کہ الٹیاں شروع ہو گئیں، میری حالت بگڑنے لگی تھی۔ میری ماں میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ میرے پاپا گھر پر نہیں ہوتے تھے، باقی سب بہنیں اپنے گھر کی تھیں، اس لیے میری ماں نے راگھو کو ہی بلایا تھا اور اسی کو ساتھ لے کر مجھے ہاسپٹل لے کر گئی تھی۔ 4 دن تک میں جو کھاتی تھی مجھ سے ڈائجسٹ نہیں ہو رہا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر نے جب میری حالت دیکھی تو کہنے لگی یہ دوا بہت تیز ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی بہت زیادہ ہیں، آپ کے گردے بھی فیل ہو سکتے ہیں۔ اسی دوائی اور اسی جعلی ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنی زندگی برباد نہ کریں۔ میں نے روتے ہوئے ڈاکٹر کو ساری بات بتا دی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی یہ سب بھگوان کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ انسان کو کیسا شریر دیتا ہے، بلکہ انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا۔ اکثر لڑکیوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے، لیکن جو مرد چرترہین اور کمزور ہوتے ہیں، جنہیں عورت کی عزت کا کوئی احساس نہیں ہوتا، وہ ان سے ایسی ہی باتیں کرتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ پرابلم خود ہی دور ہو جاتی ہے۔ اگر تمہارا پتی تمہارے ساتھ فزیکل ہوتا، تمہارے ساتھ پتی پتنی کا رشتہ قائم کرتا اور تم اپنے کھانے پینے کا بھی دھیان رکھتی تو تمہارا شریر خود بخود بدل جاتا۔ یقیناً تمہارا پتی دماغی مریض ہے یا بہت ہی گھٹیا سوچ کا مالک ہے۔ میری ماں بھی
وہیں موجود تھی۔ یہ باتیں سن کر ماتھے پر بل ڈالے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ گھر آتے ہی راگھو نے میری ماں کو میری میڈیسن کس طرح استعمال کرنی ہے یہ سمجھایا اور واپس چلا گیا۔ میری ماں مجھے کہنے لگی، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں رونے لگی۔ میں نے کہا، ماں، میں آپ کو پریشان کرنا نہیں چاہتی تھی۔ آپ ہمیشہ مجھے کہتی تھیں کہ تمہیں گھر بسانے کا ڈھنگ نہیں آتا، لیکن سچ کہتی ہوں ماں، میں نے اپنے آپ کو پون کی خاطر بدل کر رکھ دیا تھا۔ سارے کام سیکھ لیے ہیں۔ آپ بے شک میری ساس سے پوچھ لیں، لیکن پھر بھی وہ مجھ سے کہتا ہے کہ اسے مجھ سے گھن آتی ہے، میری سنگت سے اس کا جی متلانے لگتا ہے۔ یہ باتیں عورت کی روح تک کو گھائل کر کے رکھ دیتی ہیں، لیکن میں نے یہ سب سن کر بھی یہی چاہا کہ اس کے دل میں میری جگہ بن جائے، وہ مجھے طلاق نہ دے۔ میں طلاق کے نام کا داغ لگانا نہیں چاہتی تھی۔ میں یہ سب کہتے ہوئے روئے جا رہی تھی۔ ماں کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ اگلے دن میری ماں نے میری ساس سے بات کی۔ وہ خود پریشان تھی، کہہ رہی تھی، مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے پونم کی زندگی خراب ہوئی ہے۔ میرا بیٹا ایک طوائف کی محبت میں رافتا تھا۔ میں نے اسے اپنی قسم دے کر پونم سے شادی کروا دی، لیکن اسے اس بازاری عورت کی عادت پڑ چکی تھی، اسی لیے گھر کی شریف لڑکی میں جب ویسی ادائیں نظر نہیں آئیں تو اس نے پونم میں عیب نکالنا شروع کر دیے۔ میری ساس میرے پاس آئی اور خود مجھے پون سے طلاق دلوائی تھی۔ کہنے لگی وہ میری بیٹی کے قابل نہیں تھا، لیکن مرد ذات سے میرا وشواس اٹھ گیا تھا۔ ابھی طلاق ہوئے 1 مہینہ ہی ہوا تھا کہ راگھو کی ماں راگھو کا رشتہ میرے لیے لے کر آئی تھی، لیکن میں نے صاف منع کر دیا۔ ایک مرد سے بڑی گہری چوٹ کھائی تھی، اسی لیے کسی دوسرے پر اعتبار نہیں کر سکتی تھی۔ ممی نے مجھے بہت سمجھانے کی کوشش کی، راگھو ویسا نہیں ہے، لیکن میں نے کہا کہ مجھے شادی نہیں کرنی۔ وہ لوگ مایوس ہو کر واپس جا چکے تھے۔ کچھ دن کے بعد میں آنگن میں بیٹھی تھی جب ایک بال آنگن میں آ کر گری تھی۔ باہر لڑکوں کا شور ہونے لگا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے بال اٹھا لیا۔ دروازہ کھول کر اپنا بال والا ہاتھ باہر نکالا تھا۔ مجھے لگا بال لینے کے لیے دروازہ بجایا گیا ہے، لیکن کسی نے بال کے بجائے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ بال میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی۔ میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو سامنے راگھو کھڑا تھا۔ میرا ہاتھ اسی نے پکڑ رکھا تھا۔ وہ شاید گھر کے اندر آنا چاہتا تھا، لیکن میں نے دروازہ پورا نہیں کھولا تھا۔ میں نے کہا، راگھو میرا ہاتھ چھوڑو۔ وہ کہنے لگا، انکار کیوں کیا تم نے؟ میں نے کہا، یہ میری زندگی ہے، میری مرضی۔ وہ دروازے کو ڈھکیل کر اندر آ گیا۔ کہنے لگا، برائی کیا ہے مجھ میں؟ انکار کی وجہ بتاؤ۔ ممی ایسی ہی۔ میں نے کہا، مجھے شادی ہی نہیں کرنی۔ پوچھنے لگا، کیوں؟ بہت محبت ہے اس کمینے انسان سے تمہیں، جو اس کی یاد میں اپنی زندگی برباد کرنا چاہتی ہو؟ وہ میری آنکھوں میں غصے سے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا، نہیں ہے، مجھے کسی سے بھی محبت نہیں ہے، مردوں سے ہی نفرت ہو گئی ہے، اپنی زندگی میں کسی مرد کو شامل کرنا ہی نہیں چاہتی۔ وہ کہنے لگا، اس آدمی کی وجہ سے تم یہ جھوٹے بہانے بنا رہی ہو۔ آج بھی تمہیں پون سے پیار ہے، تبھی انکار کیا ہے تم نے، ورنہ اپنی ماں کے آنسو تمہیں نظر نہ آتے، اپنے باپ کی جھکی ہوئی کمر تمہیں یاد آ جاتی، جو یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا گھر بس جائے، لیکن تمہیں صرف پون پیارا ہے، اسی کے غم میں اپنی ساری زندگی گزارنا چاہتی ہو۔ میں نے کہا، مجھے نہیں ہے پون سے محبت، کیوں سمجھ نہیں آتا تمہیں؟ تو کہنے لگا، ٹھیک ہے، پھر اس بات کا ثبوت دو مجھے، میں اسی فرائیڈے کو تم سے شادی کرنے آ رہا ہوں۔ میں سمجھ جاؤں گا کہ تمہیں پون سے نفرت ہے، اپنے لیے نہ صحیح اپنے بوڑھے ماں باپ کی خوشی کے لیے تمہیں مجھ سے شادی کر لینی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا تھا۔ میں رونے لگی تھی۔ میں نے واقعی اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا، جو میرے غم کی وجہ سے گھلنے لگے تھے۔ میں نے اس کی بات پر پھر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ چپ چاپ میں نے راگھو سے شادی کر لی تھی، لیکن ہاں، مجھے عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی تھی کہ کہیں بھی میری انہی شبدوں سے انسلٹ نہ کرے جیسے پون نے کی تھی۔ جیسے ہی وہ میرے پاس آ کر بیٹھا، میں رونے لگی تھی۔ وہ کہنے لگا، پونم، ہر آدمی اتنا گرا ہوا نہیں ہوتا، بچپن سے تم مجھے جانتی ہو، کیا میں تمہیں ایسا لگتا ہوں کہ تمہاری ان کمیوں کو تم پر جتاؤں گا جس میں تمہارا کوئی بس ہی نہیں ہے؟ میں حیران تھی کہ اسے یہ سب کیسے پتا۔
وہ ہر بات کی طرح میرے دل میں اور میرے دماغ میں آنے والے ہر سوال کو کیسے جان جاتا تھا۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر کہنے لگا، لیڈی ڈاکٹر کی ساری باتیں میں سن چکا تھا، اور وہ بھی جو تم نے لیڈی ڈاکٹر کو بتایا تھا۔ تمہاری ماں اور پاپا سے بھی کہہ چکا تھا کہ ایسے نیچ گھٹیا انسان سے پونم کو طلاق دلوا دیں۔ میں اسے اپنانا چاہتا ہوں، اس لیے بھول جاؤ وہ سب جو ہو چکا ہے۔ بس یہی یاد رکھو کہ تم نے راگھو بچپن سے محبت کرتا ہے۔ جن دنوں تمہاری شادی پون سے ہوئی تھی، میں دوسرے شہر میں تھا۔ مجھے اس بات کی خبر بعد میں ہوئی، ورنہ کبھی تمہاری شادی وہاں ہونے ہی نہیں دیتا۔ بات کرتے کرتے راگھو میری جویلری اتار چکا تھا، اور جب اس نے مجھے اپنی باہوں میں بھرا تو میرے دل میں کوئی ڈر نہیں تھا۔ سکون سے میں راگھو کے سینے سے لگ گئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے۔ شاید اصل محبت یہی تھی جس میں انسان دوسرے کی کمیاں نہیں دیکھتا۔ انسان کو ہمیشہ سندرتا نہیں، سیرت دیکھنی چاہیے، کیونکہ سندرتا تو وقت کے ساتھ ساتھ ڈھل جاتی ہے، اور رہ جاتا ہے تو صرف انسان کی سیرت اور اس کا اچھا چرتر، جو ایک خوشحال شادی شدہ زندگی کے لیے کافی ضروری ہوتا ہے۔ آج میں اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ راگھو نے مجھے اتنا پیار دیا ہے کہ میں اپنے سارے غم بھول چکی ہوں۔ ہماری شادی کو 1 سال ہو چکا ہے۔ میں نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا ہے۔ آج میری فیملی کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ مجھے دنیا کی ہر خوشی مل گئی ہے۔ وہیں دوسری طرف پون کی زندگی برباد ہو چکی ہے۔ جس لڑکی سے بہت پیار کرتا تھا اس نے اسے دھوکہ دیا ہے، اور وہ کسی اور کے ساتھ چلی گئی ہے۔ پون بار بار مجھ سے آ کر معافی مانگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن میں نے اسے ملنے سے منع کر دیا ہے، کیونکہ میں اپنی زندگی میں اپنے پریوار کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوں۔ پون کو میں نے اپنی زندگی سے اسی دن باہر نکال دیا تھا جس دن راگھو نے مجھے اپنایا تھا۔ کیا میں نے اپنی نئی زندگی شروع کر کے صحیح کیا یا غلط؟ پلیز دوستو کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ امید کرتی ہوں کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا، اور ہاں، ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ دھنیہ واد۔